खुदावंद की हम्द करो। आए खुदावंद के बंदो, हम्द करो, उसकी बड़ाई करो, खुदावंद के नाम की बड़ाई करो। अब से अब तक सदा तक खुदावंद के नाम को मुबारक कहो, धन्य कहो। आफताब के तुलू से गरूब तक, सूरज के निकलने और डूबने तक खुदावंद के नाम की बड़ाई करो। खुदावंद सब कौमों पर बुलंदो बाला है, सबसे ऊंचा है। उसका जलाल आसमान से बरतर है, उसकी महिमा आसमानों से भी परे है। खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है, जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, जो फिरोतनी से नम्रता से आसमान और जमीन पर नजर करता है। वो मिस्कीन को खाक से, गिरे हुए को मिट्टी पर से, और मोहताज को, जो मोहताज हो गया, उसको गिरी हुई जगह से उठा लेता है, ताकि उसे उमरा के साथ बिठाए, अमीरों के साथ, ऊंचा दर्जा रखने वालों के साथ बिठा दे। ऐसा है खुदावंद, नम्र, दयालु हमारा खुदा, ऐसा है। खुदा का शुक्र हो आप सबके लिए जो कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। इसी वक्त नहीं, आपसे बात करने से बहुत पहले मैं आपके लिए दुआ कर चुका हूं। खुदा के हुजूर ये फरियाद की थी कि आए खुदावंद, जो कोई इस प्रोग्राम को देखे वो अपनी जिंदगी में तेरे प्यार के चमत्कार देख सके। हो सकता है कि कोई आज खुदा के प्यार का यकीन करे, उस पर विश्वास करे और उसे कहे, आए खुदावंद, ये मेरी बीमारी बहुत देर से है, जाती नहीं, इसका कोई इलाज नहीं, तू कुछ कर दे। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि खुदावंद यीशु आपको छू दे और आपको शिफा मिल जाए। हो सकता है कोई यूं कहे कि मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया, क्या करूं? वो आपको छू देगा, एक नई उम्मीद पैदा हो जाएगी और आप एक नई जिंदगी शुरू कर देंगे। ये उसके प्यार की दात है जो देना चाहता है आपको। आज ले लेना। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाइयों बहनों, मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से, इंजील में से पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ, याद दिलाता हूँ कि जिस परमेश्वर ने, जिस खुदा ने आपको पैदा किया है, वो आपको बहुत प्यार करता है। ये बात बार बार याद दिलाता हूँ। किसी न किसी दिन आपके दिल में ये बात उतर आएगी, बैठ जाएगी, फिर देखना क्या होगा। जहां विश्वास ये पैदा हो गया कि वो मुझे प्यार करता है, फिर बेड़ा पार हो जाएगा। फिर चमत्कार होंगे जिंदगी में। मैं हमेशा आपसे कहा करता हूं कि अगर कोई चाहे तो मैं आपको इंजील भेज सकता हूं, किसी भी जुबान में आप चाहेंगे वो भेज दी जाएगी, फिर आप पढ़ना, क्योंकि मैं इसी में से पढ़ के सुनाता हूं। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद जब वो जिंदा हो गया, क्या हुआ उसके बाद, उसके शागिर्दों की जिंदगी में क्या हुआ, कैसी तब्दीली आई, फिर उसके बाद उन्होंने किस किस्म की गवाही दी, और उनकी खिदमत में जो सेवा वो करते थे उसमें किस तरह जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के काम जाहिर हुए हैं। अजीब काम उन चेलों के द्वारा, शागिर्दों के जरिए से जो मोजज़ात हुए हैं, उन्हें देखकर लोग खामोश हो जाते थे। मुखालफत करने वाले, जो वो कहते थे ये तो क्या अजीब किस्म की
الٹی بات کرتے ہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. کہاں ہے وہ؟ پھر جب ان کے کام دیکھتے تھے پھر پوچھا کرتے تھے یہ کیسے ہو گیا. پھر وہ ان کو جواب دیا کرتے تھے کہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ وہی ہے جو ہماری زندگی میں آ کے یہ کام کر رہا ہے. تو یہ کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ اس میں یہی دیکھیں گے کہ شاگردوں کی زندگی میں زندہ خداوند یسوع مسیح کے روح نے کیا تبدیلی کی ان کے اندر اور ان کے ذریعے سے کیسے کیسے عجیب کام کیے. اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ایسا لکھا رسولوں کے اعمال چیلنا دے کرتب ایکٹس آف دا اپوسٹلز، اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں. آئی تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ یعنی لوکا کی انجیل ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا لکھا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا. وہ کیا کرتا تھا اور پھر سکھایا کرتا تھا. کہتا ہے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم کرو. وہ کہتے تھے ہمارے پاس طاقت ہے نہیں، وہ کہتے تھے طاقت میں مجھ سے لے لو پھر کر سکو گے. جیسے میں نے محبت رکھی تم محبت رکھو. وہ کہتے تھے ہم تو دشمنیاں رکھتے ہیں، تو وہ کہتا تھا اپنی دشمنی مجھے دے دو، لاؤ میں تمہارے اندر پیار انڈیل دوں. ایسے کرتا تھا وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ. آج بھی کرتا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کی یہ گواہی ہے. یہ دھیان کرنے والی بات ہے. یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا. ہم سکھاتے ہیں، کرتے نہیں، کر نہیں پاتے. اس کی بات یہ ہے وہ جس نے موت پر فتح پائی ہے، جس نے کہا ہے خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں، میں نے جگت کو جیت لیا ہے، وہ یہ ہے جو کرتا ہے اور پھر سکھاتا ہے. اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جن کو اس نے چنا تھا روح القدس یعنی اپنے پوتر آتما کے ذریعے سے حکم دے کر اوپر اٹھا لیا گیا. اس دن تک مردوں میں سے جی اٹھنے سے 40 دن کے بعد تک جب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اس دن تک کی یہ بات ہے. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. بہت سے ثبوت، شاگردوں کو ثبوت دیے، اس بات کا پرمان دیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اس نے ان کے ساتھ کھایا پیا، ان کو کھلایا، خود کھلایا، آؤ کھا لو، صبح کا وقت ہے، تم نے کچھ کھایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں کھایا. کہ یہ لو کھا لو. انہیں کھانا دیا، انہوں نے کھایا، حیران ہو گئے، پہچان لیا کہ ارے یہ تو یسوع ہے. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. خدا کی بادشاہی کی باتیں ان کے ساتھ کرتا رہا، وہ باتیں ان کو ساتھ کرتا رہا جن کا تعلق خدا کی بادشاہت سے ہے. انہوں نے اس دنیا کی بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونا تھا، عدالتوں میں جانا تھا. خدا ان کو معلوم تھا ان کو ستایا جائے گا، حاکموں کے سامنے ان کو کھڑا ہونا ہوگا. اس لیے اس نے ان کو وہ باتیں سمجھا دی اور دکھا دی جن کا تعلق خدا کی بادشاہت کے ساتھ ہے. انسان کی بادشاہت کتنے دن تک کی ہے؟ قومیں اٹھتی ہیں، پھر آپ ہسٹری میں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. آج بھی جو قومیں اٹھ رہی ہیں آنے والے زمانے میں ان کے بارے میں پڑھا کریں گے. لوگ بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں، بناتے ہیں، اپنے بارے میں کہتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد وہ چلے جاتے. لیکن خدا کی بادشاہت ہمیشہ تک ہے. وہ باتیں خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھا دیں اور ایسی باتیں ان کی زندگی میں کر دیں جن کی وجہ سے وہ خدا کی بادشاہت کا پرچار کر سکے، ساری دنیا کو بتا سکے کہ دیکھو یہ خدا کی بادشاہت ہے، جس کا بادشاہ یسوع ہے، وہ آنے والا ہے، دنیا اس کی انتظار میں ہے، کتابوں میں اس کا ذکر ہے، وہ آنے والا ہے. اس بادشاہ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ہم کس طرح اسے اور جان سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے آج کیا کر سکتا ہے، یہ وہ سکھا رہا تھا انہیں کہ یہ جا کے تم کو دنیا کو بتانا ہے. تو اس نے ان کی زندگی میں کچھ کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ ان کا ذہن کھول دیا تاکہ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں. کیونکہ ایسا لکھا تھا خدا یسوع مسیح نے ان عالموں سے، گیانیوں سے کہا تھا
کہ تم اس لیے غلطی کرتے ہو؟ کیا تم سب اس لیے گمراہ نہیں ہو کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو؟ تمہاری گمراہی کا سبب یہ ہے، تم اس لیے ادھر ادھر راستہ ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ کہا تھا وہ یسوع مسیح نے ان گیانیوں سے جو اس کا مذاق اڑاتے تھے، جس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے تھے، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان سے کہا تھا میرے پیارے بھائیو، تم اس لیے گمراہ ہو، بھٹک گئے ہو، کراہے پہ گئے ہو، بھٹک گئے ہو۔ کیوں؟ کہ نہ تو تم خدا کے کلام کو سمجھتے ہو، تمہارے پاس ہے، تم پڑھتے ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، نہ تمہیں اس تجربہ ہے، اس طاقت کا جو اس کے اندر ہے۔ یہ یوحنا مرکز کی انجیل کے 12ویں باب کی 24ویں آیت میں ہے، کیا تم سب اس سبب سے گمراہ نہیں ہو کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو؟ یہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی زندگی میں کر دیا کہ ان کا ذہن کھول دیا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ یہ لکھا لوکا کی انجیل کے 24ویں باب میں 44 سے 45 آیت پڑھیے تو اس میں لکھا ہوا اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور جو باتیں یسوع مسیح کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں موسیٰ کی کتاب میں، نبیوں کی کتابوں میں، زبوروں میں جو لکھی ہوئی تھی، اب ان کی سمجھ میں آنے لگی۔ اب سمجھ گئے، وہ پہلے نہیں سمجھتے تھے۔ تو ایک تو سمجھ آ گئی ان کی، تو جب کبھی وہ پرچار کرتے تھے تو وہ دکھا سکتے تھے، لوگوں کو دکھا سکتے تھے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہزاروں برس پہلے اس کے بارے میں کہی گئی تھیں، وہ پوری ہوئی ہیں اس کی زندگی میں۔ ضرور تھا کہ وہ مرے۔ یہ خدا کا انتظام ہے، خدا کی محبت کا انتظام ہے۔ لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگاری تھے تو مسیح ہماری خاطر مارا گیا، ہمارے بدلے میں۔ خدا ہم کو بچانا مانگتا ہے، کلام کو جسم دے کے اس نے بھیجا، اس جسم کو ہماری جگہ قربان ہونا پڑا، وہ ہمارے لیے قربانی کے طور پر، فدیے کے طور پر ہوا۔ تو ان کی سمجھ میں آ گیا شاگردوں کی، اسی بات کا وہ پرچار کرنا شروع کر دیا انہوں نے، لوگوں کو سمجھانے لگے، سکھانے لگے۔ یہ کون تھے؟ جاہل لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، مچھی پکڑنے والے لوگ تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور کھڑے ہو کے عدالتوں میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یسوع خدا کے انتظام کے مطابق، نبیوں کی گواہیوں کے مطابق، پیشن گوئیوں کے مطابق مصلوب کیا گیا، تم نے اسے بے شرح لوگوں کے ہاتھ میں حوالے کر کے مروا ڈالا۔ لیکن ممکن نہیں تھا کہ وہ موت کے قبضے میں رہتا، کیونکہ داؤد نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ نہیں مرے گا، اس کا جسم سڑے گا نہیں۔ مصلوب کیا 22ویں زبور میں اس کی موت کا تفصیل کے ساتھ بتایا داؤد نے، کیسے مرے گا وہ، کیا کچھ ہوگا، سب کچھ سنکھیپ میں اچھی طرح لکھ کے بتا دیا۔ آپ زبور پڑھیے 22واں، اس میں بتایا گیا۔ 16ویں زبور میں اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی لاش سڑے گی نہیں، لاش تو ہوگی مگر سڑے گی نہیں، وہ جی اٹھے گا۔ یہ لوگوں کو انہوں نے سمجھانا شروع کر دیا، اس نے ان کا ذہن کھول دیا۔ ایک اور اس نے کام کیا ان کے لیے، یوحنا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی 19ویں آیت سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جب مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، اس سے پہلے کئی دفعہ ظاہر ہوا لیکن پھر وہ جمع تھے ایک جگہ، پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا۔ میں یوحنا کی انجیل 20واں باب اور 19ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر کہتا ہوں آپ انجیل منگا لیجئے، خرید سکتے ہیں خرید لیجئے۔ آپ ہم سے کہیں گے تو ہم آپ کو پیسے نہیں کوئی دینے پڑیں گے، نہیں، یہ تو آپ کے لیے بھیج دی جائے گی۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ اب دیکھو یہ کیسی عجیب بات ہے، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا روح القدس لو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تم کو بھیجتا ہوں۔ دروازے بند ہیں، وہ ان کے بیچ میں آ گیا ہے۔
वो चीते जी बड़े अजीब काम कर सकता था। उनकी आंखों के सामने पानी पर चलता हुआ आया था उन्हें बचाने। अब वो मुर्दों में से जी उठा है, दरवाजे बंद है, डर के मारे जान छिपा के बैठे हुए हैं। ये इनको मालूम है खुदावंद यीशु को जलील करके उन्होंने सलीब पर टांग के मार दिया है, वो मर गया है, खत्म हो गया है, अब हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं। अब वो हमें पकड़ेंगे। वो अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे बंद करे हुए बैठे हैं। खुदावंद यीशु उनके बीच में आके कहता, तुम्हारी सलामती हो, मत डरो, तुम सलामत रहोगे। मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, मैंने गुनाह को जीता है, मैंने जगत को जीत लिया है, मैंने मौत को फतह किया है, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मत डरो, तुम्हारी सलामती हो। यह कहकर उन पर फूंका ऐसे करके और कहा कि अब मैं तुम्हें एक नई किस्म की जिंदगी दे रहा हूं, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसने दरवाजे खोल दिए और कहा, जाओ, जैसे बाप ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तुम भी जाओ। अब उनका डर जाता रहा है। अब वो उन लोगों से डरते नहीं जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर टंगवा दिया था। अब उस रूमी सरकार का डर उनके सामने से जाता रहा जिन्होंने उनकी आंखों के सामने उसे जलील करके उसके हाथों और पैरों में कीले ठोक के सबके सामने लटका रखा था। उस रूमी हुकूमत से अब इनको कोई डर नहीं रहा है। सारा डर जाता रहा है। यह नहीं कि वो निडर होकर दूसरों को हलाक करते फिर रहे हैं, नहीं, दलेरी के साथ लोगों को बता रहे हैं कि खुदा के प्यार का यकीन करो, वो तुम्हें प्यार करता है। देखो हम गुनाहगारों पर उसने क्या रहम किया है। पतरस खड़ा हो के बताता था, मैंने तो उस पर लानत भेजी थी, मैंने उसके मुंह पर 3 दफा इंकार कर दिया, मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन है, मैं पहचानता नहीं था, मैं इस किताब को समझता नहीं था, बाइबल को जानता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि यसाया किसके बारे में बात कर रहा है, मुझे मालूम नहीं था खुदा की कसम जो हिजकीएल नबी में खाई है वो किसका साथ ताल्लुक रखता है, मुझे मालूम नहीं था कि दाऊद का जिक्र कर रहा है, और मैंने उसके मुंह पर लानत भेज दी, मुझे मालूम नहीं था कि वो कौन है। लेकिन अब मैं जानता हूं वो मुर्दों में से जी उठा है, मुझे मालूम है उसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, उसने मुझे मुकर्रर किया, कहा जा, मैंने तेरे बंधन खोल दिए, आजाद है तू, अब देख मेरी मोहब्बत तेरे लिए, तूने मुझ पर लानत भेजी, मैं तुझ पर सलामती नाजिल करता हूं, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो, शांति मिले तुम्हें, चैन मिले, मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ, बाप ने जैसे मुझे इस दुनिया में भेजा है, खुदा का प्यार बन के मैं इस दुनिया में आया हूं, खुदा का फजल और उसकी अनुग्रह और दया बन के इस दुनिया में आया हूं, गुनाहगारों को ढूंढने और बचाने के लिए इस दुनिया में आया हूं। तुम भी जाओ, सारी दुनिया के गुनाहगारों को यह कह दो, सारी दुनिया में इस बात का प्रचार कर दो कि तुम जो खुदा को ढूंढ रहे हो, तुम्हारी आत्माएं जो उसके लिए प्यासी हैं, वो जिंदा है। उसने उनका जहन खोल दिया, दरवाजे खोल दिए, कह दिया जाओ, जैसे बाप ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब कोई दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं कर सकेगा। इस इंजील के लिए दरवाजे दुनिया की कौमें बंद करना चाहें भी तो बंद नहीं होंगे। ये इंजील पहुंचती रहेगी, कोई दरवाजा ऐसा है नहीं जो इसके लिए बंद किया जा सके। 2000 बरस से लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो सकता। वो कहता है जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें उसी तरह भेजता हूं, जाओ। सारी दुनिया में इंजील सुनाई जा रही है। मामूली मामूली लोग, बेचारे रिक्शा चलाने वाले, कुली, गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग भी, मामूली लोग जिनकी जिंदगियों पर लोगों ने लिख दिया था कि यह कभी बदल नहीं सकता, यह बच नहीं सकती, यह तो बिल्कुल बेकार है, यह तो कूड़ा है, ऐसे लोग जो खुदकुशी करने जा रहे थे, उन पर खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर करके यह कहा, जा मेरी बेटी, सारी दुनिया को बता मैं जिंदा हूं, जिस तरह मैंने तुझे बचाया तू जाके सारी दुनिया को सुना। दरवाजे बंद थे उनके, खुल गए। आज भी दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, कोशिश होती है, लेकिन जहां जितने ज्यादा दरवाजे बंद किए जा रहे हैं उतना ज्यादा लोगों को खुदा यीशु मसीह का, जिंदा खुदा यीशु मसीह का तजुर्बा हो रहा है, खुदा के प्यार का तजुर्बा हो रहा है।
یہ سچ ہے. پھر دیکھو ایک اور کام کیا اس نے, ان کے لیے خزانے کھول دیے. ایک دن کی بات ہے, اس کا ذکر لوکا کی انجیل میں ہے. لوکا کی انجیل کے اگر آپ 3 باب میں دیکھیں تو یہ بڑی پیاری کہانی, آپ پڑھنا اس کو ضرور, اچھی طرح پڑھ لینا. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہاں کیا ہوتا ہے کہ پترس اور یوحنا دعا کے وقت تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے, اور دیکھو لوگ ایک جلم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے دروازے پر بٹھا دیتے تھے, اور اس دروازے کا نام تھا خوبصورت, اور وہ ہیکل میں آنے جانے والوں کے لیے سے بھیک مانگتا تھا. جب اس نے پترس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی. اب دیکھیے, سنیے, پترس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی, اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ. وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا, ان کی طرف دھیان دے بھی کچھ دیں گے اب یہ. اب سنیے, پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں, ایک اور خزانہ ہے جو اس نے ہمارے لیے کھول دیا. ایک یہ خزانہ ہے, اس کے لیے بھی خدا کا شکر ہو جسے وہ بخش دے. لیکن ایک اور خزانہ ہے جو خدا یسوع دیتا ہے, زندہ خداوند نے ان کمزور, نہتے, غریب لوگوں کو دے دیا تھا جو اس کے چیلے تھے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں بھائی, سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں, مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. کیا ہے وہ خزانہ؟ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پر. میرے پاس ایک خزانہ ہے یسوع نام کا. یسوع نام ہمیں دے دیا ہے, میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں وہی کروں گا. یہ خزانہ دے دیا ان کو, یہ خزانہ دے دیا یسوع نے ان 12 کو. 11 تھے, 12واں بعد میں آیا تھا. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھا لیا, اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے. وہ کود کر کھڑا ہو گیا, چلنے پھرنے لگا, چلتا کودتا اور خدا کی حمد کرتا وہ ان کے ساتھ ہیکل میں گیا. سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا. اب پھر اس کے بعد انہوں نے پترس کو پکڑ لیا. پترس کو دیکھ رہے, یہ تو نے کیسے کر دیا؟ پترس ان سے کہتا بھائیو میں نے نہیں کیا یہ. وہ خداوند یسوع جس کو تم نے دیکھا تھا نا, یہاں سے سڑکوں پر سے لے کے گئے تھے اسے, ہنس رہے تھے اس پہ, لوگ ٹھٹھے کر رہے تھے, منہ پہ تھوک رہے تھے وہاں. پھر سب نے چلا چلا کے کہا تھا کہ وہ ڈاکو ہمارے لیے چھوڑ دے, اسے صلیب دے دے. یاد ہے وہ سب کچھ؟ وہی یسوع کہا کرتا تھا میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. وہ زندہ ہو گیا. اس کے نام میں یہ طاقت ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, ہم نے اس کا نام لیا, اور یہ دیکھو تمہارے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دے رہا کہ نہیں, خدا کی حمد کر رہا ہے کہ نہیں. خدا یسوع نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ 3 ایسے زبردست کام کیے اپنے شاگردوں کی زندگی میں کہ دنیا حیران ہے آج تک. مگر یہ وہ کام ہے جو ہر روز وہ کر رہا ہے. اس نے ان کا ذہن کھول دیا, ان کے لیے دروازے کھول دیے اور کہا جاؤ تمام دنیا میں منادی کرو, میرے پیار کا پرچار سب کو سنا دو, اور اس کا ثبوت میں دوں گا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے. جب میرا نام لے کر تم کچھ کرو گے, مجھ پر بھروسہ کر کے انجیل سناؤ گے, تو جو سچائی ہے اسے میں اپنے آپ ثابت کروں گا. پیارے بھائیو, سننے والوں, دیکھنے والوں, یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, وہ زندہ ہے, اور وہ آپ کو پیار کرتا ہے, وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. مبارک ہے وہ جو اس کا نام لے کر اسے پکارتا ہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے سنا خداوند یسوع مسیح کے پیار کے بارے میں. جو خدا کا کلام ہے, خدا کا کلام سچ ہے, بھروسے کے لائق ہے. وہ تھا, وہ ہے, وہ رہے گا, وہ لا تبدیل ہے, وہ بدلتا نہیں ہے. جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کیا تھا جب وہ جسم میں ظاہر ہوا,
وہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تم کرو گے، وہ ہو رہا ہے۔ آج بھی لوگ خدا کا کلام جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب بائبل پڑھتے ہیں، تو خداوند یسوع ان کا ذہن کھول دیتا ہے، پھر ان کو وہ باتیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو پہلے کبھی ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، وہ دکھائی دینے لگتی ہیں۔ یہ سچ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے ایک نئی زندگی دے دی ہے اور وہ گھر نہیں بیٹھ سکتے، انہیں کوئی چپ نہیں کرا سکتا، وہ جا جا کے دوسروں کو بتا رہے ہیں ہم نے خدا کے پیار کو پہچانا ہے، میری زندگی برباد ہو رہی تھی، میں نے اس پر وشواس کیا، اس پر وشواس لے آئی، میں نے اسے کہا کہ آئے پربھو یسوع میری زندگی پر رحم کر، میری تو بیماریاں دور ہو گئیں، میری بلائیں دور ہو گئیں، بدروہیں بھاگ گئیں، خداوند نے میری دعا سن لی، مجھے بچا لیا، اس نے مجھے پاپ کے دسی ہوئی حالت میں سے نکال لیا، پھنسا ہوا تھا مجھے چھڑا لیا۔ ایسی ایسی گواہیاں لوگ دے رہے ہیں۔ ذہن کھول رہا ہے، وہ مت کھول رہا ہے، انہیں آنکھیں کھول رہا ہے، انہیں پہچان رہے کلام کو پڑھ کے کہ خدا کا پیار ہے یسوع سب کے لیے، دروازے کھول رہا ہے ان کے لیے، جاؤ منادی کرو، وہ کر رہے ہیں۔ کہاں کہاں نہیں پہنچ رہے خداوند کے لوگ۔ خدا کا شکر ہے ان سب کے لیے جو ان کی سنتے ہیں، خدا کا شکر ہے ان کے لیے جو سناتے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے لکھا ان کے لیے آسمان کے خزانے کھول دیا، اور وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن کچھ ہے جو اس نے ہم کو دے دیا۔ کچھ ایسے بھائی بہن ہیں ان کو خدا نے یہ دان دے دیا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ ادھیکار دے دیا کہ وہ جاتے ہیں تو جس گھر میں بدروہیں ہوتی ہیں وہ چلانے لگ جاتے ہیں، دیکھ کے انہیں وہ بدروہیں چلانے لگ جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں، ٹھہر نہیں سکتی وہ۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو ساری سناؤں کہ کس طریقے سے خداوند اپنے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، مت کھول رہا ہے، آسمان کے خزانے کھول کے ان کو دے رہا ہے۔ وہ برکتیں، وہ نعمتیں جن کی لوگ کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ انہیں مفت دے رہا ہے۔ آپ لے سکتے ہو، کہہ سکتے ہو مجھے آسمانی سمجھ دے دے، مجھے وہ شکتی دے دے جس سے میں تیری سیوا کر سکوں، میرے لیے بھی دروازے کھول دے تاکہ میں جا کے منادی کر سکوں، دوسروں کو بتا سکوں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ بیٹھ نہیں سکو گے، آپ بتاؤ گے لوگوں کو، اور لوگ سنیں گے، اس پر وشواس لائیں گے اور بچیں گے۔ اور یہ کچھ میں کہہ رہا ہوں مجھے پورا وشواس ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہے بھائی، کوئی ایسی بہن ہے جو ضرور یہ کہے گا، ضرور یہ کہے گی کہ آئے خداوند یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، میرے دل میں آ۔ اگر آپ وہ بہن ہیں، وہ بھائی ہیں، تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ مبارک ہو۔ اس کا شکر کرتے رہنا اور کسی اور کو ضرور اس کے بارے میں بتائیں۔